रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 17 और आयत नंबर 76 टू 82। मज़ीद बनी इसराइल से मुतल्लिक़ आयात को देखते हैं। व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब वो ईमान वालों से मुलाकात करते हैं तो क्या कहते हैं? हम ईमान लाए। ये कौन है? यहूद में से मुनाफ़िकीन, जो बज़ाहिर इस्लाम का इजहार करते थे, हकीकत में मुसलमान नहीं थे। मुसलमानों को भी खुश करने की कोशिश करते और अपने लोगों के साथ भी बना कर रखते, तो उनकी निकाब कशाई की जा रही है। और ये लोग जब अपने लोगों के बीच होते हैं तो क्या कहते हैं? व इज़ा हला बादहुम इला बाद क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफला ताक़िलून। और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि तुम मुसलमानों को वो बातें क्यों बताते हो जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाई हैं? क्या जानते नहीं कि ये अल्लाह के यहाँ तुम पर इनकी हुज्जत हो जाएगी? क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? कौन सी बातें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ के बारे में, क्योंकि तौरात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात लिखी हुई थी और इनको पता था कि आने वाले पैगंबर में क्या क्या खूबियाँ होंगी। सूरह आराफ 157 में आता है कि वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी की पैरवी करते हैं, जिसे वो अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या बशारत दी थी अपने लोगों को? मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मैं तौरात की तस्दीक करता हूँ और एक ऐसे रसूल की खुशखबरी दे रहा हूँ जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम अहमद होगा। सूरत अस-सफ़ आयत नंबर 6। यानी इनकी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा हुआ था। तो इनके बाज़ लोग क्या करते थे? मुसलमानों को बता देते थे कि हमारी किताब में ये और ये बातें लिखी हैं। तो इनके जो होशियार लोग थे वो क्या कहते थे कि ऐसा ना करो, वरना क़यामत के दिन ये तुम्हारे ख़िलाफ़ हुज्जत कायम करेंगे कि अगर तुमको पता था तो फिर माने क्यों नहीं? अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें अक्ल नहीं? बज़ाहिर तो ये होशियार लोग अक्ल की बात कर रहे हैं, हालांकि ये ही बेअक्ल हैं। इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं अवला यालमून अन्नल्लाह यालमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, क्या वो जानते नहीं कि अल्लाह जानता है जो भी वो छुपाते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं, यानी जो उन्होंने किताब में से छुपा रखा है लोगों को नहीं बताते, और जो वो बता रहे हैं वो सब अल्लाह के इल्म में है। जिस बंदे को ये पता हो कि अल्लाह सब ज़ाहिर और बातिन जानता है, अल्लाह का इल्म सब पर मुहीत है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो खुले गुनाहों से भी बचता है और छुपे गुनाहों से भी बचता है। व मिनहुम उम्मियूना ला यालमूनल किताबा इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और इनमें से कुछ लोग उम्मी हैं, नहीं वो किताब का इल्म रखते मगर झूठी आरजुएं और वो इनका गुमान है। इस आयत में यहूद की कैटेगरीज़ बताई जा रही हैं कि इनके अंदर दो गिरोह थे, एक उल्मा का और एक अनपढ़ लोग उम्मी लोगों का। ये उल्मा का, स्कॉलर्स का जो गिरोह था, खूब पढ़ते पढ़ाते और क्या करते थे, किताब के साथ मनमानी करते थे। और दूसरा गिरोह जो उम्मी थे, ये अवाम का हाल था, जो किताब का ना इल्म रखते थे, हर मामले में उन उल्मा पर इन्हिसार करते, वो जो बताते ये उसी पर भरोसा करते, खुद किताब का इल्म हासिल ना करते। उनका दीन क्या था? झूठी आरजुएं थी, उनके अपने वहमो गुमान, खुद साख्ता बातें थी जिनकी हकीकत कुछ भी ना थी। गौर करें, आज हम मुसलमानों के अंदर देखते हैं तो यही हालात हैं। कभी सोचा आपने कि अल्लाह ताला ने अहले किताब की ये सब बातें हम पर क्यों खोली?
بنی اسرائیل کے حالات ہمیں اتنے تفصیل سے کیوں بتائے؟ تاکہ ہم اپنے حالات کو جانچیں۔ آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے۔ ان کے اندر ایک گروہ علماء کا ہے جنہوں نے دین کو اپنی اجارہ داری بنا رکھا ہے، جس قسم کا چاہیں فتویٰ دے دیں۔ عوام لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں، نہ کتاب پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے انہیں علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر وہ جو بتا دے اندھا دھند اسی کو فالو کرتے ہیں۔ جس کو وہ حلال کہہ دیں وہ حلال ہے، جس کو حرام کہہ دیں وہ حرام ہے۔ عام مسلمانوں کو نہ کبھی کسی نے اس کے لیے ابھارا، نہ کبھی انہیں خود احساس ہوا کہ انہیں کبھی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم خود بھی کچھ جانیں، ہم بھی کتاب کا، دین کا علم سیکھیں، سمجھیں، غلط صحیح کا خود فیصلہ کریں۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے ایسے لوگ جو کتاب نہیں جانتے وہ دراصل آخرت کے معاملے میں دھوکے کا شکار ہیں۔ وہ نجات کے سستے نسخوں اور جھوٹی کہانیوں پر جی رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے جنت مل جائے گی، ویسا کرنے سے جنت داخل ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں ہم عوام کا کیا حال ہے، دن رات اپنی دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، خود کتاب کھول کر نہیں پڑھی، نہ پڑھنے پڑھانے کا کوئی رواج ہے۔ ہاں، اکثریت کو اگر آپ دیکھیں تو کتنے فیصد لوگ سمپل ٹرانسلیشن بھی جانتے ہوں قرآن کی، عربی تو آتی ہی نہیں۔ لا یعلمون الکتاب۔ اب جب آخرت کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے آخرت کے بارے میں خود ساختہ فلسفے قائم کر رکھے ہوتے ہیں۔ کیا پتہ اللہ کس کو بخش دے، اور کچھ کہانیاں بخشش کی سن رکھی ہیں، ان میں خود کو کہیں نہ کہیں یہ لوگ فٹ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی مثال دیتے ہیں اس عورت کی جو فحشہ تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا تو بخشش ہو گئی۔ اس لیے ہمیں بھی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم انتہائی غلط بھی کام کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ کیا پتہ ہم سے کوئی ایسی نیکی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہم بھی جنت میں چلے جائیں۔ لہٰذا آخرت کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو وہ باتیں کس پر بیسڈ ہوتی ہیں؟ کسی حقیقی علم پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ وشفل تھنکنگز ہوتی ہیں، وہم و گمان پر مبنی باتیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں نفع نقصان کے لیے خوب علم حاصل کر رکھا ہوتا ہے، کیا بزنس کریں، کیا کریں، کس میں کتنا پروفٹ ہے، بہت کچھ ڈگری کے علاوہ بھی سمجھ کے معاملات میں معاملات میں ہاتھ ڈالتے ہیں، دنیا کے معاملوں میں، ٹھیک ہے، مگر آخرت کے معاملے میں اندھا دھند اندھیرے میں ہی سب کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر اس آیت میں خاص بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان پڑھ قرار دے رہے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، خواہ ان کے پاس کتنی بھی بڑی ڈگری ہے۔ آج پڑھا لکھا اور ان پڑھ ہونے کا کیا کرائٹیریا ہے؟ جس کے پاس کاغذ کا ٹکڑا ہے، جس کے پاس کوئی دنیا کی ڈگری ہے، اس سے سب امپریس بھی ہوتے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ۔ جب رشتے کرتے ہیں تو ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اللہ کی کتاب میں سے بھی کچھ آتا ہے یا نہیں۔ ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ یہ تو ہمارے مسلمانوں میں کہیں دور پار خیالوں میں بھی نہیں کہ یہ کرائٹیریا بھی رکھیں، یہ سوچ ہی نہیں آج مسلمانوں کے اندر، کیونکہ کتاب پڑھتے جو نہیں۔ اگر صرف پہلا پارہ ہی پڑھ لیتے تو پتہ چل جاتا کہ پڑھا لکھا ہونا کیا ہے اور ان پڑھ ہونا کیا ہے۔ اللہ کے پاس، اس کے نزدیک کون ان پڑھ ہے؟ لا یعلمون الکتاب، جس کے پاس الکتاب نہیں، اس کا علم نہیں۔ اور یہ اس بات کی بھی نفی کرتی ہے کہ یہ کتاب پڑھنا صرف چند لوگوں کا کام ہے، بلکہ ھدی للناس ہے۔ اس میں صرف مخصوص لوگ نہیں جو صرف مدرسوں میں بیٹھے رہیں، بحث و مباحثے کرتے رہیں اور باقی لوگ صرف ان پر ڈیپینڈ کر لیں۔ اپنے دین کے بارے میں یہ طریقہ اور طرز عمل درست نہیں۔ کتاب پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا لفظ بھی پڑھنا آتا ہو، یعنی عربی ریڈنگ، پھر میننگ، اور پھر سمجھنا، اور پھر عمل کرنا۔ بعض لوگ قرآن کی قرأت اچھی کرتے ہیں مگر مطلب نہیں سمجھتے، وہ بھی امی ہیں، وہ
بھی ان پڑھ کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ بعض لوگ کسی حد تک ٹرانسلیشن جانتے ہیں لیکن آگے نہیں سمجھ کہ مطلب کیا ہے اس ساری بات کا، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ صرف یہ ایک ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس پر عمل بھی ہو۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یعنی خود سے اپنے پاس سے لکھتے ہیں۔ ویسے تو کتاب ہاتھ سے ہی لکھی جاتی ہے مگر یہاں ہاتھ کا لفظ تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی اپنے پاس سے بیان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اہل کتاب کا ایک اور گروہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو دین کے معاملے میں اور زیادہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے، اپنی بات کو اللہ کی بات کہہ کر لوگوں کو بتاتے تھے۔ مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ نہ کتاب پڑھتے ہیں نہ دین جانتے ہیں، لیکن جو ان کے دل میں باتیں یا خیال آتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں یہ لکھا ہے، حالانکہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوتا۔ اور ایسی باتیں وہ کب نوٹ کرتے ہیں، کب کوٹ کرتے ہیں؟ جب انہیں کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے کچھ کمائی کر سکیں۔ دین اس لیے نہیں کہ پڑھنا پڑھانا چاہیے کہ اس سے ہم صرف اپنے مطلب حاصل کریں، یا اسے سکھاتے ہوئے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف چند لوگوں کو نشانہ بنا لیا جائے۔ بعض لوگ دے درس رہے ہوتے ہیں مگر کچھ مخصوص طبقوں کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ پن پوائنٹ کر کے کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں قرآن کے آئینے میں ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ مجھ میں کیا خرابی ہے۔ تو کچھ لوگ قرآن کو، دین کو اپنے مخصوص مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات جو باتیں اس میں لکھی ہی نہیں ہوتی وہ قرآن بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ اس سے کچھ فائدے حاصل کر سکیں۔ تو ان فائدوں کو یہاں کیا کہا گیا؟ ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت، تھوڑا فائدہ۔ کیوں؟ دراصل دنیا کی جتنی بھی قیمت، جتنا بھی فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ تھوڑا ہے۔ ہاں، آپ اس کے ذریعے دنیا میں بہت بڑا آپ کو رتبہ مل جائے، کوئی شہرت، کوئی مال مل جائے، کچھ بھی مل جائے، حقیقت میں وہ کیسا ہے؟ بہت تھوڑا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ تو یہ انتہائی مکروہ کام ہے کہ کوئی دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لے، یا اللہ کے نام پر ایسی باتیں کرے جو اللہ نے فرمائی نہیں ہیں تاکہ دنیا کا فائدہ حاصل کر سکے۔ فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس میں سے جو وہ کمائی کر رہے ہیں، یعنی جو مال وہ اس سے کما رہے ہیں، جو فائدے وہ اس سے حاصل کر رہے ہیں، وہ ان کے کام نہ آئیں گے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے، دین کا علم حاصل کر کے پھر اس کے مطابق لوگوں کو بتانا چاہیے۔ خیالی زبانی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے دین میں یہ ہے، ہمارے نبی نے یہ فرمایا۔ جب تک یقین نہ ہو تو خود سے ایسی باتیں نہ کریں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو کچھ لکھتا ہے اگر اچھا لکھتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ جیسے آپ نے کوئی اگر اچھی کتاب لکھی ہو، کوئی اچھا آرٹیکل لکھا ہو، تو جب تک وہ کتاب باقی ہے دنیا میں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے لیے صدقہ جاریہ، اس ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر آپ کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے کیا کہا؟ ہرگز نہیں ہمیں آگ چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن، یعنی ہم جہنم میں زیادہ دن نہیں رہیں گے سوائے چند دن کے۔ یہ ان کے گمان یا ظنون کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کیا گمان خود سے گھڑے ہوئے تھے۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے، یعنی کہ تم جہنم میں نہیں رہو گے چند دن کے سوا۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ،
تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یعنی کہ جھوٹ پر مبنی یا جہالت پر مبنی ہے یہ باتیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں عقیدے کی خرابی تھی، آخرت کے بارے میں ان کے کانسیپٹس واضح نہیں تھے۔ کیا کہتے تھے؟ بس چند دن آگ میں جائیں گے۔ اس سے مراد یہ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ہم نے چونکہ 40 دن بچھڑے کی پوجا کی تھی تو ہم 40 دن جہنم میں جائیں گے، اور خود کو ہی انہوں نے یہ ان باتوں سے بنایا ہوا تھا گمان اپنا۔ مگر یہ بات چلتی ہے کہ یہ اس سے پتہ چلتی ہے بات کہ یہ مانتے تھے کہ آگ کی سزا ہے اور ہم جائیں گے، کہ ہم نے غلط کیا، مگر یہ اعتراف انہیں کام نہ آئے گا۔ ان کی اس غلط بات کو اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں رد کیا کہ اچھا یہ بات ہے، اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے تم نے؟ اللہ نے کہیں ایسا وعدہ کیا ہے؟ لاؤ کہاں ہے وہ وعدہ؟ اگر واقعی ایسا ہے پھر تو تم صرف چند دن کے لیے ہی جہنم میں جاؤ گے، مگر ایسا چونکہ ہے ہی نہیں، تم اللہ کے بارے میں بے سوچے سمجھے باتیں کر رہے ہو، جھوٹ پر مبنی باتیں کر رہے ہو، اپنے گمان کی باتیں کر رہے ہو۔ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، جس نے بری کمائی کی اور اس کو اس کی خطا نے گھیرے میں لے لیا تو یہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ احاطہ ہوتا ہے جیسے کسی جگہ کو دیوار کے ساتھ بند کر دینا، یعنی کسی چیز کو اس طرح گھیر لینا کہ کوئی اندر آئے نہ باہر جائے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی برا کام کرے گا پھر اس برائی میں ڈوب جائے گا، اس میں وہ پھنس جائے گا۔ احاطت بہ خطیئتہ، اس برائی، اس خطا نے اس کے ارد گرد کیا کیا؟ اس کو گھیر لیا، تو یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، اس میں رہیں گے۔ پچھلی آیت میں جو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم آگ میں زیادہ دن نہیں رہیں گے، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا وہ دعویٰ غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کوئی برا کرے گا، خواہ وہ یہود میں سے ہو یا کوئی بھی ہو، من کا لفظ عام کے لیے ہے، جو بھی گناہ کرے، ایسی غلطی کرے جو غالب آ جائے، سب نیکیوں کو بھی کھا جائے۔ تو گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، وہ جو انسان ایک بھول چوک اور لا علمی سے کرتے ہیں، اور وہ ہر انسان سے ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، انسان سمجھ کر توبہ کر لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے گناہوں پر معافی کی امید ہے۔ کچھ گناہ کیسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنے اندر اتنا غرق کر لیتے ہیں، وہ اس پر اتنا چھا جاتے ہیں کہ اس کے اندر نیکی کا احساس ہی نہیں رہتا، اور کرتا بھی ہے تو ساتھ نیکی کو تباہ کر دیتا ہے، اور وہ اس برائی میں پوری طرح گم ہو جاتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، اسی حال میں موت آ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر سزا ہے۔ یہاں سیئتن سے مراد کبیرہ گناہ ہیں، جن میں کفر و شرک نمبر 1 ہیں، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جس پر معافی نہیں، کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ برائی کرنا اور اس کے اندر غلطاں ہو جانے والے لوگوں کا انجام جہنم ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، یہ لوگ ساتھی ہیں جنت کے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کا کتنا خوبصورت انداز ہے، ایک طرف جہنم کی بات اور دوسری طرف جنت کی بات۔ جنت کی یہاں پہ شرائط بتائی جا رہی ہیں کہ اس میں جانے کے لیے اللہ نے کیا کرائٹیریا رکھا ہے، کیا شرائط ہیں کہ ایمان لائیں اور اچھے عمل بھی کریں۔ صرف زبانی کلامی ایمان کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے عمل سے تصدیق ضروری ہے۔ اور عمل صالح کو کون سا عمل صالح ہوتا ہے؟ جس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ عمل صالح اللہ نے ہم سے مانگا ہے تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ 2 چیزوں پر بیس کرتا ہے، ایک کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہو، اور نمبر 2 سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ایسے لوگ پھر جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایمان اور عمل ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان
سمجھ اور عمل عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔